अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपको एक बड़ी पेशरफ्त से आगाह करना है। सबके ख़्याल में मुज़ाकरात का खेल चौपट हो चुका है। यूएस और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की अनथक कोशिशों के बावजूद और मसालती तारीख़ी किरदार के बावजूद लोगों को शायद ऐसा लगना शुरू हो गया है कि इन मुज़ाकरात का अंत हो चुका है और बात दोबारा जंग की तरफ बढ़ने वाली है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि होप अभी भी बाकी है, उम्मीद कहीं ना कहीं है और दोबारा से टेबल के ऊपर स्टेक होल्डर्स वापस आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे या मामला किस तरफ को जाएंगे, एक तो आज के व्लॉग में आपको ये बताना है और दूसरा आज उन मायूस कुन किरदारों को बेनकाब करना है जो ये समझते हैं कि ये अच्छा हुआ है कि अगर ट्रंप ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या डायलॉग करने वाले नुमाइंदों को वापस बुला लिया है। वो क्यों खुशी महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान से बुग़्ज़ रखने वाले किरदारों ने ऐसा क्यों सोचा और वो कब से इन मुज़ाकरात की नाकामी की ख्वाहिश करते हैं, उनका भी ज़िक्र आज की स्टोरी में करना है। उसके अलावा आपको ये बताना है कि अब्बास इराक़ची अगर इस टाइम मस्कत में हैं और वो इस्लामाबाद से वहाँ पे गए तो वो किस तरह गए, क्या वो अपने त्यारे को कहीं और भेज के त्यारा बदल के गए थे, ये बात आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। इसके अलावा हम आपको इस सारे खेल के पीछे चंद ऐसे किरदारों के हवाले से बताएंगे और ऐसी खुसूसी अपडेट्स आपको बताएंगे जो इससे पहले आप तक नहीं पहुंची। तो आगाज़ करते हैं पहले उसी ट्वीट से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें उन्होंने इन मुज़ाकरात के हवाले से अपनी टीम को भेजने से इनकार किया। वो क्या कहते हैं, आई जस्ट कैंसल द ट्रिप ऑफ माई रिप्रेजेंटेटिव्स गोइंग इन इस्लामाबाद पाकिस्तान टू मीट विद द इरानियंस, too much time wasted on travel, too much work. There is tremendous infighting and confusion within their leadership. Nobody knows who is in charge, including them. ये ट्वीट उन्होंने किया है। अब इसके हवाले से बुनियादी बात ये है कि जी वो उनका ये कहना है कि जो अब्बास इराक़ची हैं या बाकर गालिबाफ साहब हैं या उनके जितने भी निगोशिएटर्स हैं और इस टीम का हिस्सा हैं या इस टाइम ईरानी क़यादत का पार्ट एंड पार्सल हैं, वो ख़ुद से नहीं जानते कि असल क़यादत, असल फ़ैसला साज क़ुव्वत कौन है। तो अगर आपको इतनी कन्फ्यूजन है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट साहब ट्रंप साहब, आपको ये कन्फ्यूजन और आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हमने किन के साथ मुज़ाकरात करनी है और किसके पास ईरान की क़यादत है, तो फिर ईरानियन क़यादत को, सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह ख़ामनाई को बहुत जल्दी आपने शहीद कर दिया। एक ऐसा आपने जुआ खेला कि शायद उनकी शहादत के बाद फ़ौरन से झटपट में रजीम चेंज हो जाएगा ईरान में और आप अपने मकासद हासिल कर लेंगे। अगर ये जो खला है क़यादत का, जिस कन्फ्यूजन को, जिस डिसीजन मेकिंग की कमी को, नक्स को आप महसूस कर रहे हैं और ब्लेम उनको ईरानियंस को दे रहे हैं कि शायद वो ख़ुद भी नहीं जानते कि उनकी क़यादत कौन कर रहा है, तो वो ज़रा अपने गिरेबान में अगर झांक लें कि ये खला किसका पैदा किया हुआ है, किसके गोल्स किसने अचीव करने थे जो कि ना हो सके, तो आपको आपके इस सवाल का जवाब मेरे ख़्याल में, मेरे ज़ाती ख़्याल में बेहतर अंदाज में मिल जाएगा। उसके बाद आ जाइए, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ें की जो मुस्तकिल कर रहे हैं, वो फील्ड मार्शल की तारीफ़ें की और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की उन्होंने खुल के तारीफ़ की कि वो अजीम हैं और फील्ड मार्शल भी शानदार आदमी हैं। ये सारा सिलसिला उन्होंने किया। उनका अब तक जो है वो एक और ट्वीट जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है वो ये है कि उसमें उन्होंने कहा कि ईरानियों ने हमें एक डॉक्यूमेंट जो इससे बेहतर होना चाहिए था वो दिया। जब मैंने ट्रिप कैंसिल किया तो उसके ठीक 10 मिनट के अंदर ही वो डॉक्यूमेंट हमें दिया गया। दे ऑफर्ड अ लॉट बट नॉट इनफ।
انہوں نے کہا جی کہ ہمیں مطالبات کا معاہدے کا ایک رف سٹرکچر، رف ڈرافٹ، ایک پیشکش پریزنٹ کی گئی جب میں نے یہ ٹرپ کینسل کیا اپنے نیگوشیٹرز کا یا نمائندوں کا کہ وہ اسلام آباد پاکستان نہیں جائیں گے، ہمارے پاس 18 گھنٹے کی ٹریول کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اگر وہاں سے کچھ نکلنا نہیں ہے تو یہ وقت کی بربادی ہے، اگر ہمیں وہاں پہ ہوپ ہو تو میں انہیں جانے دیتا۔ یہ ساری باتیں جب انہوں نے کی تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے جیسے میں نے کینسل کیا تو 10 منٹ کے بعد اندر ایک ہمیں ڈاکیومنٹ موصول ہوا ہے ایران کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے ہمیں آفر تو کافی کچھ کیا لیکن وہ انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ٹرمپ کا اس میسج کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے جو انہوں نے کنسیو کیا ہوا ہے اس معاہدے کو، وہ ایز اٹ از اس کو اسی طرح ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ شاید ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایران اور ایران کے نمائندے عوام سمیت اس چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جائیے کہ ایران سیڈ عراقچی ریٹرن ٹو، اس کے بعد جی ایرانز نیو مہر ایجنسی جو ہے ایران کی نیوز، انہوں نے رپورٹ کیا کہ ہی ول ریٹرن آفٹر عمان۔ لیں جی یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ وہ ہوپ ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اس ہوپ کے بارے میں بتانا ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی ہے مہر نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا ہے انہوں نے کہ ہی ول ریٹرن آفٹر ہز عمان ٹرپ۔ کون؟ عباس عراقچی، جس کے بارے میں یہ کہا جی اسلام آباد چلے گئے، بائے بائے ٹاٹا۔ ایران کا ہی یہ موقف تھا کہ جناب عباس عراقچی اب جب تک مذاکرات کا لاک ٹائم، ڈیٹ، وینیو، چیزیں، وینیو تو ہے خیر، لیکن دن اور تاریخ جو ہے طے نہیں ہو جاتی، تو ایران کا موقف تھا کہ وہ واپس اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ تو ایران کی ہی ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ بہت جلد وہیں سے عمان سے واپس اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا ارنا، یہ بھی ایران ہی کی ایک معتبر نیوز ایجنسی ہے، اس کی ایکسکلوسیو رپورٹ آپ کو سنا رہا ہوں کہ عباس عراقچی جو ہیں وہ ان کے کچھ ساتھی، انہوں نے کہا کہ ایک حصہ اس ڈیلیگیشن کا جو ان کے ساتھ تھا وہ وہاں سے تہران نکل لیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ایرانین ڈیلیگیشن ریٹرنز ٹو تہران فار کنسلٹیشن، وہ وہاں پہ تہران میں کنسلٹ کریں گے، مشاورت کریں گے، مشاورتی عمل کا حصہ بنیں گے، سجیشنز جو ہیں وہ لیں گے، دیں گے۔ تو ارنا کا جو ہے وہ ایکسکلوسیو رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا اناؤنس اسکیجول آف فارن منسٹری، وزارت خارجہ کے اناؤنس اسکیجول کے مطابق another visit to Pakistan is scheduled after Oman۔ وزارت خارجہ کی آفیشیل سٹیٹمنٹ کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ جی ان کا ایک اسکیجول ہے، ایک طے شدہ دورہ ہے، اس کے مطابق عمان کے بعد مسقط سے واپسی پہ وزیر خارجہ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو بتانا تھا کہ ابھی جو ہے وہ امید باقی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایران کے ساتھ پاکستان کے کنیکشنز اسی طرح سے جاری ہیں۔ عباس عراقچی نے بھی جاتے جاتے خوب پاکستان کی تعریفیں کی، تو پاکستان اس ٹائم دونوں سٹیک ہولڈرز کی طرف سے تعریفیں تو اچھی خاصی سمیٹ رہا ہے، ٹرمپ بھی لگے ہوئے ہیں اور جناب ایران بھی۔ تو ہم اس میں جو ہے کم از کم اتنا دنیا ہمیں کریڈٹ دے رہی ہے کہ ہم نے سنسیئر اور مخلص ایفرٹس کی ہیں۔ تو پاکستان اپیلنگ ڈائریکٹلی ٹو ٹرمپ اور ٹرمپ لو ونرز، یہ بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ کیوں، سوال یہ ہے کہ ٹرمپ اتنا زیادہ پاکستان کو کیوں جو ہے وہ ایفرٹس کو تسلیم کرتا ہے، یا تعریفیں فیلڈ مارشل کی، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹرمپ لوز ونر، کہ جی ٹرمپ جیتے ہوئے جیتنے والوں سے پیار کرتے ہیں یا انہیں پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف یعنی پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ماریو نوفل کی بات کرتے چاہے، انہوں نے بڑا ایک ایسا جو ہے وہ ٹویٹ کیا
جو ایکس کے اوپر انہوں نے کیا، اور اب تک اس کے اوپر بہت سارے امپریشنز آ چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس خبر کو جو ہے وہ بڑے غور سے دیکھا، آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک تھیوریٹیکل فریم ورک میں آگے بڑھتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سم ٹائمز اس ایک سازشی تھیوری کے طور پہ بھی کچھ لوگ جنگوں میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اس کی ماریو نوفل کی لکھی ہوئی بات پہلے آپ تک پہنچاتا ہے، پھر اس کو انالائز بھی کر لیتے ہیں۔ عراقچی مسقط پاکستانی ملٹری گلف سٹریم G600 میں گئے۔ وہ کہتا ہے کہ جی اپنے طیارے جس میں آئے تھے اس پہ نہیں گئے، ان کا اوریجنل ایئر کرافٹ اسلام آباد سے واپس تہران گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی ایرانین نیوز ایجنسی کے ریفرنس کی، اس کے ایک کان کو اس نے پکڑا تھا تو دوسرے کو ماریو پکڑ رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی انہوں نے اگلی اس کی سچویشن، انہوں نے کہا جی وہ جہاز ادھر سے تہران چلا گیا ہو سکتا ہے، اور ایک وہ کہتا ہے کہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ گلف آف عمان میں یو ایس نیوی کی پریزنس ہے اور رسک لینے کی بجائے جیٹس کو سوئچ کیا گیا ہے یا چینج کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک پورا فینومینا اس نے جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ اپنے جیٹ میں جس طیارے میں وہ آئے تھے اس میں وہ اسلام آباد سے مسقط نہیں گئے، عباس عراقچی، ان کا طیارہ وہیں سے تہران واپس لوٹا اور آدھی ٹیم اس کی اس میں بیٹھ کے وہاں پہ چلی، جس کا میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں پہ مشاورت انہوں نے کرنی، اور یہ یہاں سے گلف سٹریم جو پاکستان ملٹری کا G600 اس نے کوٹ کیا ہے اس میں بیٹھ کر وہ مسقط عمان گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس کے اوپر ایک تھیوری سرفیس پہ ہے اور سرکولیٹ کر رہی ہے یہ چیز کہ کیونکہ گلف آف عمان میں یو ایس نیوی کی، امریکی نیوی، امریکی بحریہ کی پریزنس ہے، اس رسک فیکٹر کو ریڈیوس کیا ہے انہوں نے جاتے جاتے۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھی کس کے حوالے سے، عباس عراقچی صاحب وزیر خارجہ ایران کے حوالے سے، کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اب آخری حصہ ہے ہمارے ولاگ کا، اس میں میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سفر جو مطالبات کا ہے، ایک دوسرے کو منوانے کا ہے، ایک دوسرے کو سمجھوتے پہ آمادہ کرنے کا ہے، یہ سفر میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ایک یہ کہ زیرو انریچمنٹ فار ایور ٹو اوکے مے بی آفٹر 10 years۔ وال اسٹریٹ جرنل جو بڑا ہی اوتھینٹک، معتبر اور ہائیلی سرکولیٹڈ اور ایک نامور اخبار ہے، اس نے وال اسٹریٹ جرنل کی یہ رپورٹ آئی ہے ابھی تازہ، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ 20 سال کے یورینیم انریچمنٹ پابندیوں یا بریک یا پاز کے سے پیچھے ہٹ کے ایران کو 10 سال، ہاف آف دا ٹائم پیریڈ پر آمادگی کا اظہار کر رہا ہے کہ جی 10 سال آپ یہ کام نہ کریں یورینیم انریچمنٹ کا یا اس کا یورینیم کے پرولیفریشن اور سارے پروسیس کا، آپ 10 سال کے لیے کر لیں۔ تو اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں اپنی جگہ پہ کہ فرام زیرو انریچمنٹ فار ایور، کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ انریچمنٹ نہیں کر سکتے، یورینیم کا کوئی کام ڈومیسٹک اس کے جو آپ کی کنٹری کی انٹرنل یوزیج ہے، صرف نیوکلیئر کے لیے نہیں، اس کے لیے بھی نہیں، پاور پلانٹس کے لیے بھی نہیں، آپ کو ہم نے کچھ نہیں کرنے دینا۔ تو حالانکہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اپنی نیگوسیشن ٹیم سے کہا کہ آپ نے وہاں پہ کیا بات کی، جو فرسٹ راؤنڈ میں بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا 20 سال آپ نہ کریں، تو ٹرمپ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ اس کو جے ڈی وینس، کشنر کو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وٹ کاف کو اپنی ٹیم سے یہ کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ 20 سال کی اجازت دے دیں کہ 20 سال کے بعد آپ یورینیم کا دھندا کر لیجئے گا۔ بالکل فار ایور کے لیے یہ پابندی میں ایران پہ لگانا چاہتا ہوں۔ وہ 20 سال کی بات کر رہے تھے، تو ایران کہہ رہا تھا کہ 5 سال ہم نہیں کرتے، اس کے بعد کر لیں گے۔
تو اب بات 10 سال تک آ گئی. یہ وال اسٹریٹ جرنل کی تازہ رپورٹ کے مطابق کہ اس پہ جو ہے وہ امریکہ بھی 10 سال انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے چلو 10 سال تک کڑاؤ. تو یہ صورتحال ہے لیٹسٹ. تو اب بالکل آخری بات کروں گا, کرنی تو تفصیلی تھی لیکن پھر آپ سے آنے والے دنوں میں بھی, کیونکہ دوست ایسا موقع دیتے ہی رہتے ہیں, بہت سارے ایسے اکاؤنٹس جو ایک خاص سیاسی جماعت کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے بغض رکھ رہے ہیں اور وہ اس کی ناکامی کے خدا نخواستہ منتظر تھے, جس کو ہم ابھی تک بھی ناکامی نہیں کہتے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس میں انٹرنیشنلی اپنا نام بنایا, ایک پوزیشن اور ایک کیلیپر جو ہے وہ بنایا. ان اکاؤنٹس کا اس کے بعد بیہیویئر میں نے آبزرو کیا, نوٹ کیا کہ وہ اکاؤنٹس کیا, تو اس میں یہ ہے کہ افسوس پاکستان کی ثالثی کی کوشش ناکام ہو گئی. اچھی کوشش تھی لیکن اب آپ ملک میں لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, بلا بلا بلا, جتنے بھی عوامی مسائل پاکستان کو سامنا, اس کی طرف آئیں, لوگوں کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھیں. یار خدا کا نام لیں, بس کر دیں. یہ جس طرح سے پاکستان کے انٹرنل مسائل ہوتے ہیں, عوام کے مسائل ہوتے ہیں, جو یہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں, چلیں یہ بنیادی ذمہ داریاں, روٹی کپڑا مکان سارا کچھ, ہمیں بھی یہ چاہیے. ہم بھی مہنگائی سے تنگ ہیں, ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن اپنے اندر سے اس وقت کس طرح سے آپ کو یہ خوشی ہو سکتی ہے کہ جب امریکہ اپنے ڈیلیگیشن کو پاکستان آنے سے منع کر دے اور ایک پروسیس جو ہے وہ رکاوٹ کا شکار ہو جائے, اور جب ایران کہے کہ ہم نے امریکہ سے بات نہیں کرنی, ہم پاکستان کو اپنی آبزرویشن شیئر کریں گے, اس نے بتانا ہے تو بتا دے, تو آپ کیوں خوشی کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان نے انشاءاللہ ہر محاذ پر داخلی اور خارجی, پاکستان کے اندر عوامی ایشوز, اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے, کرے گا. ہوپ فل رہیے, ہوپ لیسنس پھیلانے والوں سے دور رہیے, نکالوں سے ہوشیار, ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے انٹرنیشنلی بھی اسے پرفارم کرنا ہے. اگر اس کیپیسٹی میں پاکستان چلے جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. تھوڑا سا دل بڑا کرے, اپنی دکان چمکانے کے لیے پاکستان کے حوالے سے ایسی بات سے گریز کریں. تو آج اس ویلاگ کا اب تک کے لیے اتنا ہی آپ تک رپورٹ کرنا ضروری تھا. ہم لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے ان سائڈ سٹوریز اور لیٹسٹ تازہ ترین ڈیولپمنٹس. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارے اس چینل کو جو ابھی ہم نے چند روز پہلے شروع کیا ہے, اس کو دل کھول کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس اور ہماری کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں. ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی بددیانتی یا کام چوری نہیں کریں گے. آپ تسلی رکھیے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. خدا حافظ.